तमाम हज़रात का मैं उनकी गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। हमारे सदर-ए वक़ार आली जनाब डॉक्टर हबीबुर्रहमान साहब नियाज़ी मरकज़ी नवाबी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी डायस पर तशरीफ़ लाएं। आज की इस खूबसूरत महफिल के मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिनको दावत दी गई है, मेहमान एजाज़ी आली जनाब प्रोफेसर विराट मुबारकी साहब का तशरीफ़ ला चुके हैं। उनका सरकार है और आपसे करीब तो खुलूस अंदाज में मैं इल्तिमास कर रहा हूँ कि आप बराए मेहरबानी इसके तशरीफ़ लाएं। हमारी ये खुशनसीबी है कि हमारे शहर जयपुर के एक बुजुर्ग और मोहतरम शायर, बड़ी अजीम शख्सियत जनाब अख्तर बिस्मिल्लाह साहब आगे ही तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ, जो बराए मेहरबानी से इल्तिमास कर रहा हूँ जो बराए मेहरबानी इसलिए तो तशरीफ़ लिया। हज़रात मोहतरम, पेश कर रही है उसके सेक्रेटरी जनाब हाजी फरीदुल हसन साहब नजर से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी डायस को तशरीफ़ है। वो शख्स जिसको पालने में ही उर्दू मिली, जिसको उर्दू की घुट्टी पिलाई गई, तो हक है कि वो उर्दू की ही बात करेगा। जी, मैं ये सब गुफ्तगू उसी शायर मोहतरम के हवाले से कर रहा हूँ जिसको उर्दू दुनिया मीर आज़म अली ज़ैदी के नाम से जानती और पहचानती है। हज़रत मोहतरम मीर साहब के बड़े बड़े मशाहिर असातिज़ा रहे हैं। असातिज़ा से तालीम हासिल की और उन्हीं की दुआओं के फैज़ से अपनी शनाख्त को सिर्फ न बनाया बल्कि अपने ख़ानदानी वक़ार और अज़मत को भी बढ़ाने में कामयाब हुए। आप न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर यूएई और दुबई और उसके अतराफ़ में उनकी खिदमत अंजाम दी और आज भी आप उसके लिए कोशा हैं। आज उनके दूसरे मजमूआ कलाम आबशार आज़म की रस्म इजरा अमल में आने वाली है। इससे कबल आपका एक मजमूआ कलाम हम्दुनात मनाक़िब और सलाम का खूबसूरत मुक़द्दस मजमूआ नजराना आज़म मंजर आम पर आ चुका है। आप एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, शायर की हैसियत से, नाज़िम की हैसियत से, खतीब की हैसियत से भी अपनी शनाख्त रखते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आइए मैं सबसे पहले गुलपोशी की रस्म अदा की जाए। इसी दौरान जब मैं ये गुफ्तगू कर रहा था, हमारे दरमियान एक और नामवर शख्सियत जिसे मंजूर आलम साहब के नाम से जाना जाता है, आप तहरीक उर्दू के हवाले से भी अपनी शनाख्त रखते हैं। मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो बराए मेहरबानी डायस को तशरीफ़ लाएं। सैयद आसिफ अली ज़ैदी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और सैयद आसिफ अली साहब ज़ैदी तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर हबीबुर्रहमान साहब ने अजीम मददिल्ला वादी की कोशिश करवाई और उसके बाद मैं खुर्शीद आलम साहब ज़ैदी से गुजारिश कर रहा हूँ तो तशरीफ़ लाएं और आज की महफिल के मेहमान एजाज़ी प्रोफेसर इराक रज़ा साहब ज़ैदी की मेहमान खुसूसी की हैसियत से भी तशरीफ़ लाए हैं, उनको कर रहा हूँ। और अब मैं इकरा
मजदूर सेंटर के जनाब मोहम्मद अख्तर साहब को गुजारिश कर रहा हूँ। मैं वजाहत अली साहब और राही शाहदी साहब मरहूम मकरों के साहबजादे हैं, उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो हज़ब कमर के सेक्रेटरी जनाब करीमुल हसन साहब नजर अजूर की मनकोशी करवाएं। अख्तर बिस्मिली साहब जो स्टेज पे तशरीफ रखते हैं उनकी मनकोशी करवाएं। हमारे दरमियान मोहतरमा हसीन बानो साहिबा तशरीफ रखती वो तशरीफ लाए और बैनुल अक़वामी सतह की शायरा मोहतरमा मलिका नसीम साहिबा का भी कोशिश करके इस्तकबाल करना। इधर से बना हमारे दरमियान आज मैं चाहता हूँ कि हमारे आज इस बज़्म के दूल्हा जनाब सैयद मीर आज़म अली साहब जल्दी का भी इस्तेमाल किया जाए और ये जमील अख्तर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप पर माला करना है इस्तेमाल। मैं चाहता हूँ मेरी हजरत मोहतरम गुलकोशी के बाद आइए कुरान का रिसालत बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह चलो नाते नबी पढ़कर उजाला कर दिया जाए। बहुत आसान नुस्खा है मुसीबत से निकलने का, दुरूद पाक पढ़ने में इजाफा कर दिया जाए। जनाब खुर्शीद आसिफ अली साहब जल्दी तशरीफ लाए और बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजराना अक़ीदत पेश करके इस महफिल का मुक़द्दस आगाज़। किसी की बात करो मन भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो और नबी का जिक्र करो, बस अली की बात करो और न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो और किसी का नफ्स किसी का वसी किसी का खुदा और किसी का नफ्स किसी का वसी किसी का खुदा, ये सब सिफ़ात हो जिसमें उसी की बात करो, ये सब सिफ़ात हो जिसमें उसी की बात करो और नबी का जिक्र करो, बस अली की बात करो न भूल कर और अली के नक्शे कदम का मैं जिक्र करता हूँ और अली के नक्शे कदम का मैं जिक्र करता हूँ। तुम उसके साथ ही दोष नबी की बात करो, तुम उसके साथ ही दोष नबी
की बात करो न भूल कर। और लहद में मेरी अंधेरा हो गैर मुमकिन है। और लहद में मेरी अंधेरा हो गैर मुमकिन है। जहाँ अली हो वहाँ रोशनी की बात करो। और जहाँ अली हो वहाँ रोशनी की बात करो। और नबी का जिक्र करो बस अली की बात करो। हाकिम महबूबी साहब को जमात कलाम दे रहा हूँ कि वो अपनी ज़बानी मलाया के दर पेश करें और इस शेर के साथ कि या खुदा बख्श दे वो ज़बान और कलम जो पढ़े और लिखे मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। जनाब हाकिम महबूबी तशरीफ़। हज़रात मोहतरम, जैसा कि मुझे मिला है कि नजराना आज़म जो मीर आज़म अली साहब ज़ैदी की पहला मजमूआ नातुल क़बर और सलाम का है, उससे एक नाते पाक मैं तमाम हज़रात के तवस्सुत से बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करूँ। दुरूद पाक पढ़ें इंशाअल्लाह। मतलब फरमाते हैं, ऐ रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। ऐ रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। है मेरा ये अक़ीदा बसिद्क़ो यकीन, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। ऐ रसूल अमीन। शेर फरमाते हैं, ये कहा रब अकबर ने महबूब से, तू न होता तो ये बात भी साफ थी। ये कहा रब अकबर ने महबूब से, तू न होता तो ये बात भी साफ थी। मैं बनाता न फिर आसमानो जमीन, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। ऐ रसूल अमीन, तू ही महमूद हामिद मुबश्शिर भी है, और यासीन ताहा तेरी ज़ात है। तू ही महमूद हामिद मुबश्शिर भी है, और यासीन ताहा तेरी ज़ात है तू ही जो है रब, है तू ही जो है रब के, है तू ही जो है
رب کے قریب تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور شعر فرماتا سنیے گا، تو حبیب خدا وارث انبیاء، عرش پر تجھ کو مہمان بلایا گیا۔ تو حبیب خدا وارث انبیاء، عرش پر تجھ کو مہمان بلایا گیا۔ تو مشیت کی دنیا میں مثل نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امین، اور شعر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ خلق میں گر کوئی ہے تو تو ہے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امین، خدا جان کبھی بھی کا لطف و کرم یہ سناتا ہے اشعار بھی دم بدم۔ ہے یہ اعظم یہ آقا کا لطف و کرم، یہ سناتا ہے اشعار بھی دم بدم۔ نعت سن کر ہے محظوظ سب سامعین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امین۔ اور ہمارے درمیان ایک اور شخصیت موجود ہے جنہیں ہم احتشام عباس حیدری کے نام سے جانتے ہیں، ان سے بھی خبر کرام کے خیال ہو گئے بھائی کا حکم ہے۔ منظور صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور احتشام صاحب عباس حیدری صاحب کا، احتشام عباس صاحب حیدری۔ نیازی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے ہیں، کارخانہ سرت بات صلی اللہ علیہ وسلم نظرانہ حکومت کو۔ طریقت سکھائی جاتی ہے، کسی کو صرف طریقت سکھائی جاتی ہے، اور کسی کو رمز حقیقت بتائی جاتی ہے، کسی کو صرف طریقت سکھائی جاتی ہے، کسی کو رمز حقیقت بتائی جاتی ہے۔ بلا کے عرش پہ
کر کے بہانہ میرا جہاں کو شان محمد دکھائی جاتی ہے بلا کے عرش پہ کر کے بہانہ میرا جہاں کو شان محمد دکھائی جاتی ہے نزول رحمت پروردگار ہوتا ہے نزول رحمت پروردگار ہوتا ہے جہاں بھی نعت محمد سنائی جاتی ہے جہاں بھی نعت محمد سنائی جاتی ہے جہاں بھی نعت محمد سنائی جاتی ہے بروز حشر بھی چھوٹے نہ آپ کا دامن بروز حشر بھی چھوٹے نہ آپ کا دامن نجات آپ کے قدموں میں پائی جاتی ہے نجات آپ کے قدموں میں پائی جاتی ہے ضرور ہوتی ہے تشریف آوری ان کی ضرور ہوتی ہے تشریف آوری محبوب حق کا خاص کرم جو پے پے میری بگڑی بنائی جاتی ہے جو پے میری بگڑی بنائی جاتی ہے کسی کو رمز حقیقت بتائی جاتی ہے بسم اللہ صاحب حضرات محترم بزم میر کی جانب سے منعقد ہونے والے رسم اجرا کی تقریب میں میں آپ تمام حضرات کا ایک مرتبہ پھر استقبال کرتا ہوں جیسا کہ اس پروگرام کو ترتیب کیا گیا تھا کوئی بھی شخصیت ایسی جو اردو کے حوالے سے یا اردو کی خدمت کا کام انجام دے رہی ہے اس کا اعزاز یہاں بزم میر کی جانب سے کیا جانا ہے اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میر اعظم علی صاحب زیدی جے پور میں رہتے تھے تو یہاں بھی اردو کی محفلیں منعقد کرتے تھے اور ابو ظہبی میں یو اے ای میں رہتے ہوئے بھی آپ وہاں بھی اردو کی خدمت انجام دیتے رہے اور جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو اردو کے لیے کام کر رہا ہے میں اس کے لیے اس کو اعزاز کرنا چاہتا ہوں میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ آگے دراز ہو بڑھتا جائے اور کام ہوتا رہے تو اسی سلسلے میں اردو کے حوالے سے جو بھی خدمت انجام دی جا رہی ہے ان شخصیات کا استقبال اور خیر مقدم اور اعزاز کرنا چاہتے ہیں میری فہرست میں تمام اسماء گرامی ان شخصیات کے ہیں میں سب سے پہلے اعزازات کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں اور اس شخصیت
جو اقرا اردو سینٹر کے حوالے سے جانی جاتی ہے، محمد حنیف صاحب اس کے صدر ہیں اور اس کے سیکرٹری جناب جمیل اختر صاحب ہیں۔ یہ مفت میں اردو کی تعلیم کا نظم کر رکھا ہے انہوں نے پچھلے کئی برسوں سے، اور اردو کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اپنے ذاتی پیسے خرچ کر کے اردو کی تعلیم کا نظم کر رہے ہیں، اور ان کی کوششوں سے اردو کی تعلیم میں جو بچے نمایاں کارکردگی کر رہے ہیں ان کا اعزاز بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، تو تعلیم ادا کر کے ان کا استقبال کریں۔ میں آج کی محفل کے صدر محترم اور مہمان خصوصی سے التماس کروں گا کہ میں جناب جمیل اختر صاحب اور محمد حنیف صاحب سے گزارش کروں کہ تشریف لائیں اور ان کا استقبال کیا جانا ہے، خدمات انجام دینے کے لیے کوشاں ہے۔ میں بات کروں کہ بس میں اپنے وہاں صاحب تشریف رکھے انشو جو گائیڈ ہے وہ آپ نے بڑی محنت سے تیار کی اور بڑی خوبصورت گائیڈ سے آج بہت سارے طلبا مستفید ہو رہے ہیں۔ جناب شکیل جہاں کا پرانے لوگ جانتے ہوں گے اردو کا ایک اخبار جو نکلا کرتا ہے ہماری طاقت کے نام سے، میں محمد محمود خان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے اور ان کا بھی احساس کیا جا رہا ہے۔ پہلے ایک بزم قائم ہوئی تھی میرے دادا محترم، بزم قمر کے نام سے جو چلتی ہے، میرے دادا محترم مولانا محمد ایوب قمر مہدی صاحب کے نام سے، اور وہ آج بھی متواتر چل رہی ہے اور 600 سے زیادہ طرح مشاعرے اب تک منعقد کیے جا چکے ہیں۔ میں اس کے سیکرٹری ہمارے درمیان موجود ہیں، میرے چاچا حضور جناب حاجی فرید الحسن صاحب نظر ایوبی کا بھی استقبال کیا جا رہا ہے۔ میں بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب نیازی جو آج کی محفل کے صدر محترم ہیں، اور مہمان خصوصی عراق رضا زیدی صاحب سے اور اعزازات دینے ہیں جو اردو کے حوالے سے خدمت کر رہے ہیں، مطلب بزم وہاب عبد الوہاب صاحب کا اعزاز کرنا ہے، اور ادب نواز جو ایک گروپ چلتا ہے اس کے فاؤنڈر جو ہے اعجاز الحق صاحب شہاب عزیزی، ان کا بھی استقبال کیا جا رہا ہے۔ ابھی وہ تشریف لے رہے ہیں، ان کا اعزاز بھی کیا جائے گا۔ آئیے جو یہ محفل سجائی گئی ہے، جس مقصد سے سجائی گئی ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور رسم اجرا کی تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دو نام اور ہیں جن کا اعزاز اردو کے خدمت کے حوالے سے دیے جانے ہیں۔ اردو پروگرام ایک تو آکاشوانی پر چلتا ہے، اس سے ہے رابطہ، اس کی اینکرنگ کے لیے خوبصورت سی آواز آپ لوگ ریڈیو پر سنا کرتے ہیں، وہ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جسے آواز بھی حسین ہے اور نام بھی حسین ہے۔ تو میں ان سے استعمال کر رہا ہوں کہ تشریف لائے، حسین بانو ہمارے درمیان موجود ہے، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان کو بھی اس اعزاز کیا جائے۔ عرصے پہلے اردو کا پروگرام بند کر دیا گیا تھا، انجام نہیں، ان کا بھی استقبال کیا جانا ہے۔ تشریف لائے، شریف نسرین آئے گا۔ جے پور والے اور جے پور سے باہر راجستھان لیول پر بھی سب لوگ ان کو جانتے پہچانتے ہیں۔ ایک شخصیت ہے جس نے آ کر کے 1991 یا 90 میں اردو کمپیوٹر جے پور میں بنیاد ڈالی تھی۔ گلوبل اردو کمپیوٹر کے پروپرائٹر جناب عبد المالک صاحب ہمارے درمیان ہیں، ان کا بھی اعزاز کیا جانا ہے۔ انہوں نے متعدد اردو کتابوں کو طباعت کے زیور سے آراستہ کیا ہے۔ میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور ان کا بھی استقبال کیا جائے۔
कि रमज़ान में उम्रे की सआदत के लिए वहाँ तशरीफ ले गए थे और बड़ी खुशनसीबी है कि उन्होंने 2 ईदें मनाई है, एक वहाँ ईद मना के आए और एक यहाँ ईद मनाई है। इस्तकबाल के लिए तशरीफ लाए जनाब रज़ा शेख साहब और तशरीफ लाए रज़ा शेख साहब। आप उम्रे की सआदत हासिल करके आए हैं। रमज़ान मुबारक में उम्रा करना इस तरह से है, किताबों में पढ़ने को मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा किया रमज़ान में अगर उम्र की सआदत। वो सैयद खुर्शीद आलम ज़ैदी साहब और डॉक्टर जिया साहब भी जियारत करके आए हैं। उम्र की सआदत आपको भी हासिल हुई है, आपका भी इस्तकबाल किया जा रहा है और सैयद आसिफ अली साहब का भी इस्तकबाल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक समाप्त किए जाए। तो मैं उन 4 मिसरों से दावत कलाम देना चाहता हूँ कि तू अंधेरों में कहाँ ढूंढ रहा है सूरज, एक वो गुंबद खजरा में छुपा है सूरज, लोग सूरज के इशारों को चला करते हैं, मेरे आका के इशारों को चला है सूरज। आइए तशरीफ लाए रज़ा शेख साहब। एक मुशायरा हो गया, नशिस्त हो गई और मजीद बुलाया गया और ये नशिस्त मैंने 4 शेर पढ़े वहाँ पर, चारों शेर वो दोहराता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। आमद है मोहम्मद की लोगों, कुछ जश्न बहार हो जाए। सबसे बड़ा मौजिज़ा मक्का में ये हुआ आपकी आमद पर कि सारे बुत औंधे मुंह जा गए। यौम पैदाइश पर आपकी सबसे बड़ा मौजिज़ा है। आमद है मोहम्मद की लोगों, आमद है मोहम्मद की लोगों, कुछ जश्न बहार हो जाए। मीलाद नबी की शगवाली महफिल में चला हो जाए। मीलाद नबी की शगवाली। एक मतलब और पढ़ता हूँ, दुआएं उसे नमाज़ें। मुमकिन ही नहीं इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान हो जाए। गाँव से जरूर नमाज़ें अगर अच्छा लगे तो। मुमकिन ही नहीं इस दुनिया में अर्श पे जो अल्लाह का मेहमान हो जाए। शुक्रिया। मुमकिन ही नहीं इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान हो जाए। एक पल में पहुँच कर अर्श पे जो अल्लाह का मेहमान हो जाए। एक मतलब पढ़ता हूँ, 4 शेर पढ़ते। मुमकिन ही नहीं इस दुनिया में
तूफान में आखिरी शेर है ये, मुमकिन ही नहीं इस दुनिया में तूफान में घिरा हूँ मैं आका, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, तूफान में घिरा हूँ मैं आका, अब दूर ये तूफान हो जाए, तूफान में घिरा हूँ मैं आका, अब दूर ये तूफान हो जाए, या सल्लल्लाह या सल्लल्लाह मुश्किल मेरी आसान हो जाए, या सल्लल्लाह या सल्लल्लाह मुश्किल मेरी आसान हो जाए। ये मक्ता पेश करता हूँ। नब्बाज़ दो आलम मक्ता पेश कर रहा हूँ। नब्बाज़ दो आलम फरमाए तवज्जो काश रज़ा, नब्बाज़ दो आलम फरमाए तवज्जो काश रज़ा, हर जख्म जिगर का भर जाए, हर दर्द का दर्द हो जाए, मुमकिन ही नहीं। रज़ा शेखरी साहब ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत अशार से नवाजा और अपनी हाज़री बारगाह रिसालत में आप जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रज़ा शेखरी साहब जब नाते पाक पढ़ रहे थे, एक और शख्सियत जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उनको खिदमत कर रहे हैं, मैंने पहले अर्ज किया था कि बज़्म वहाब के अब्दुल वहाब साहब जो रोज तज़मीन का मिसरा देकर के शायरों को तरगीब देते हैं कि इस पर मिसरा लगाए, वो हमारे दरमियान तशरीफ लाए। मैं बड़े अदब से अब्दुल वहाब साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए, आपका भी एजाज़ बज़्म मीर की जानिब से किया जा रहा है। और बस ताकत रखती हैं जो हर मिलने जुलने वाले को फौरन अपनी तरफ खींच लेती हैं। ऐसी ही एक जाज़िब नज़र शख्सियत को जयपुर के अदबी हलकों में मीर आज़म अली ज़ैदी के नाम से जाना जाता है। मीर आज़म अली ज़ैदी नाम आज़म तखल्लुस ज़ैदी सादात है। नसबनामा हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के फर्जंद हज़रत ज़ैद शहीद से मिलता है। शजरा नसब देखने से मालूम होता है कि आप हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन 40वीं पुश्त और हज़रत ज़ैद शहीद की 39वीं पुश्त में है। मेरे और मीर आज़म ज़ैदी के बुजुर्ग जयपुर में दरबार शाही से मुंसलिक रहे। इस तरह मीर जी का बाप और मीर हाउस से मेरे जद्दे अमजद मीर कुर्बान अली साहब जो जयपुर में रॉयल मेंबर काउंसिल और दीगर आला ओहदों पर फाइज रहे के ज़माने से ही देरीना मरासिम रहे हैं। मीर आज़म के बुजुर्ग खैरतल जिला अलवर से 1799 में जयपुर आए, जो महाराजा प्रताप सिंह जी का दौर था। उस वक्त हवा महल बन रहा था। आपके बुजुर्ग मीर बशारत अली, मीर अमीर अली और मीर वजीर अली रिसालादार के ओहदे पर फाइज हुए। बादहू फतेह टीबा की लड़ाई में जयपुर को बचाने में महाराजा जगत सिंह जी ने उन्हें जागीर व मनसब से सरफराज किया और मीर का खिताब अता किया। ये लड़ाई सावन सुदी 23 संवत 1864 में हुई, जिसका ईस्वी सन 1807 था, जिसकी तफासिल आपकी नसबी किताब तस्करे सादात खैरतल और 1857 का गदर कालीन जयपुर सफा नंबर 7 नीति हल्दिया
हल्दियाज एंड वेरूल में सफ़े 50 पर देखी जा सकती है। इस लड़ाई का तस्करा 18 जुलाई 1978 के राजस्थान पत्रिका में नगर परिक्रमा की जेल में भी किया गया है। मरहूम मौलवी एहतरामुद्दीन अहमद शागिल ने इससे मुतालिक एक नज़्म लिखी है और जुल्फ़िकार शहामत इससे हुआ है सने वफात मोहकम से तारीख भी निकाली है, जिससे संवत 1864 बरामद होता है। मीर अली साहब लड़ाई में जाबाहक हुए और उनके दोनों भाई मीर बशारत अली और मीर वजीर अली उनके बाद भी मुतवातिर लड़ते रहे और दुश्मन को शिकस्त दी। मीर अली साहब का मज़ार महाराजा जगत सिंह ने बनवाया। उनका मज़ार और सिपाहियों की खबरें आज भी फतेह टीबा जयपुर में देखे जा सकते हैं। मीर वजीर अली साहब को प्रतापपुरा तहसील रेनवाल की जागीर अता की गई, जो आज भी उनके वारिसीन के पास है। इस जिल्द में आखिरी रसालदार और जागीरदार मीर आजम के दादा मीर हातिम अली साहब, जो 1901 से 1949 तक इन मनासिब पर फाइज रहे। इस तरह मीर वजीर साहब की साथी पुश्त में मीर आजम अली ज़ैदी है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि कौंसिल रिजोल्यूशन के मुताबिक 21 घोड़ों की रिसालदारी अता की गई, जिसका तस्करा आपकी नसबी किताब सादात खैरतम में किया गया है। सिपा में जाने के लिए 21 बंदूकें भी दी गई। सिपा में आलम दीन भी साथ होते थे और जब हिजरी माह की 21 तारीख आ जाती तो वहीं मजलिस महफिल मुनक़्क़िद हो जाती थी। ये सिलसिला आज भी मीर हाउस में कायम है। मीर आज़म अली ज़ैदी की पैदाइश उनके आबाई मकान मीर हाउस जयपुर में हुई। तालीम एमए तारीख, एमए, एमजेएमसी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, सहाफ़त का इम्तहान फर्स्ट डिवीज़न और राजस्थान में सेकंड पोजीशन से पास किया। अदीब और अदीब माहिर के इम्तहानात जामिया उर्दू अलीगढ़ से मरहूम हाफिज मोहम्मद मौलवी मोहम्मद अयूब खान साहब कमर वाहिदी की ज़ेर निगरानी शबीना उर्दू कॉलेज के तालिब इल्म रहकर इम्तियाजी नंबरों से पास की। आपने गवर्नमेंट सेंट्रल प्रेस जयपुर में एडिटर के फ़राइज़ अंजाम दिए। उसके बाद 1992 में मुत्तहदा अरब इमारात की दारुल हुकूमत अबू ज़हबी में सकूनत इख्तियार की और वहाँ जरीदुल फजर के मीडिया डिवीज़न में एडिटर कम प्रोडक्शन मैनेजर के अहदे पर फाइज रहे। इब्तदाई मजहबी और उर्दू तालीम अपने दादा मरहूम मीर हातिम अली साहब जागीरदार के ज़ेर साया और रज़ा हुसैन साहब नीज़ आबिद अली साहब की ज़ेर निगरानी हुई। मीर हातिम अली साहब की उर्दू, फारसी और अरबी पर दस्तरस थी। मौसूफ कमर वाहिदी साहब मरहूम के हम मकतब रहे, जो मकतूब के शागिर्दों में थे। मेरे वालिद माजिद मरहूम मीर सादिक अली साहब ज़ैदी भी इल्म व अदब के दिलदादा थे और हिंदी अखबारात खुसूसन राजस्थान पत्रिका जयपुर में उर्दू शोरा पर तबसरा लिखते थे। मीर सादिक अली ज़ैदी अवार्ड भी खबर एकेडमी जयपुर ने डॉक्टर मरहूम अबुल फैज़ उस्मानी साहब को अता की। इस तरह मीर आज़म ज़ैदी के घर का माहौल व अदब इल्म व अदब से आरास्ता रहा, इसलिए उन्हें शुरू से ही इल्म व अदब और ज़ौक़ शायरी विरसे में मिले। मीर आज़म ने कम उम्र में ही नात व मनक़बत सलाम में तबा आजमाई शुरू कर दी थी। आप मशहूर शायर तूतिए ख्वाजा और खुदादाद मोनिस साहब मरहूम के शागिर्द हो गए और शार पढ़ने का अंदाज भी मोनिस साहब जैसा है। बाद अज़ा गज़लों की जानिब मुल्तफ़ित हुए। मीर आज़म अली ज़ैदी उर्दू के उन शायरों में हैं जिनकी शायरी को कदीम व जदीद के लतीफ़ इम्तिज़ाज का नाम दिया जा सकता है। उन्होंने जहाँ अपनी शायरी को जिंदा और तवाना रिवायात से सजाया, वहीं असली ज़िंदगी के कर्ब के एहसास और इजहार को ताजगी दी है। उनकी शायरी को हम कदीम व जदीद शायरी का संगम कह सकते हैं। मीर आज़म ज़ैदी की बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। गज़ल उनकी पसंदीदा सिंफ है। गज़ल के बारे में उनका ख्याल है कि गज़ल जिसकी नहीं है ज़िंदगी में, जिया भी तो वो जी के क्या लिया है, जिया भी वो तो जी के क्या लिया है। यही वजह है कि गज़ल गो शोरा में उनकी आवाज़ एक मुनफरद मकाम रखती है। उनकी शायरी में नगमगी भी है और तरन्नुम भी है, गम भी है और अलम भी, मगर इससे कहीं ज़्यादा हौसले की बुलंदी है। चंद अशार मुलाजा कीजिए। मरहबा खुशियों का सामा कर दिया, गम ने हर मुश्किल को आसा कर दिया। अब भला साहिब की ख्वाहिश क्या करें, हमने सब कुछ नजर तूफा कर दिया। मीर आज़म ज़ैदी मेरा भी एतबार करो, तुम भी अपने कबील बन जाओ, तुम किसी को नज़ेर पार करो। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मीर आज़म ज़ैदी गज़ल के शायर हैं, लेकिन उन्होंने दीगर असनाफ मसलन
नज़्म खताब सैर और रुखसती वगैरह भी मेरी तकाज़बाई की है। उनकी एक नज़्म मादरे वतन और कौमी एकता में हुक्कुल वतनी की मिसाल देती। तेरा अपना है विखार है मादरे हिंदुस्तान, कुछ पे यूँ आया नहीं, नाकिस हवा आने लगी, जर्रे जर्रे से हुकूमत की सदा आने लगी, साथिया टोपे खुशी से हक अदा करते रहे। मीर आज़म अली ज़ैदी साहब का एक मजमुआ कलाम नज़र आज़म जो हमदो नात को मनफ़अत और सलाम व मनफ़अत अपने शेरी उसलूब की वजह से अदबी हक़ों में कदर की निगाह से हज़रत एक और मकाना जनाब 98 में इनके नाम से आशना हुआ जब मेरे दोस्त डॉक्टर सखावत शमीम बेग चूरू में पोस्टेड हुए एक सर्जन की हैसियत से, और मैं वहाँ उस वक्त गवर्नमेंट लोहिया पीजी कॉलेज में लेक्चरर की हैसियत से उर्दू अदब पढ़ा रहा था। डॉक्टर साहब ने आज़म ज़ैदी साहब से मुलाकात के लिए जो है वो मुझको आमादा किया। हम लोग कई मरतबा यहाँ आए, इत्तफाक ये कि जो है वो मेरा जयपुर जब भी आना होता तो ये कहीं बाहर होते हैं, और जब ये जयपुर में होते हैं तो मैं जो है वो मेरा आना हम नहीं हो पाता था। ये सिलसिला जो है वो तकरीबन 10 साल तक चलता रहा। 10 साल के बाद जो है वो एक किडनी फेलियर के नतीजे में बेग साहब का इंतकाल हो गया और वो सिलसिला जो है वो खत्म हो गया, और मेरा जयपुर आना जाना भी बंद हो गया। 2012 में मेरे एक दोस्त डॉक्टर महमूद अली खान और डॉक्टर असलम साहब जयपुर चूरू से जो है वो ट्रांसफ़र होके और डिपोटेशन पे यहाँ आ गए। एक ट्रांसफ़र होके आए, एक डिपोटेशन पे आए। तब फिर मेरा जयपुर आना जाना सिलसिला शुरू हुआ, और मैंने उनसे जो है वो फिर आज़म साहब के बारे में कल आज़म साहब यहाँ रहते कहाँ हैं, कभी जो है वो यहाँ रहते हैं, कभी अबू धाबी में रहते हैं, कहाँ तुम उनके चक्कर में हो। ये सारी तफसील मैंने जो है वो अपने इस मकाले में लिखी है। इनसे मुलाकात सन 98 से लेके जो है वो 2020 तक नहीं हो सकी, और 2020 में जबकि इनका तस्करा सुनता रहा, इनका कलाम पढ़ता रहा, इधर उधर जो है वो बातें होती रही। इसीलिए मैंने दाब का वो शेर सुनाया था कि खूब पड़ता है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। बहरहाल 20 में मैं जो है वो एक खतीब भी हूँ और मजलिसें पढ़ता हूँ, और अशरे मुहर्रम में सन 1986 से लेके जो है वो 2019 तक शरखारी में यावर अब्बास साहब के छोटे भाई यावर अब्बास साहब BBC लंदन में जो है वो मुलाजिम थे। नाम आपने सुन रखा होगा, सब उर्दू दुनिया के लोग बैठे हैं। तो उनके वतन शरखारी में जो है वो अशरा पढ़ता रहा। 20 में अपने इंतकाल के बाद मैंने उनसे माजरत कर ली कि मैं अपने वतन गाजीपुर जाऊंगा, मुहर्रम में वहीं रहूंगा, इसलिए मैं आपके यहाँ अशरा पढ़ने नहीं आ सकता। लेकिन उधर मैंने उनसे माजरत की, और इधर जो है वो एक इलाही इताब आया कि कोविड ने हम सबको घेर लिया, और हम सब अपने अपने घरों में जो है वो खाना नशीन होकर रह गए। मेरा जाना जो है वो गाजीपुर नहीं हो सका, मैं यही चूरू में फंसा हुआ था। तब अकमल अब्बास साहब दूरदर्शन के जो एक सरगर्म रुकन है, उन्होंने मुझको फ़ोन करके यहाँ जो है वो शाम गरीबा की मजलिस खिताब करने के लिए बुलाया, और उस मजलिस में एक मुंतखब मजमा जो है वो 1 दर्जन से कुछ ज़्यादा अफराद रहे होंगे या 1 दर्जन रहे हों। उसमें जो है वो पहली मरतबा में रूह आशना हुआ आज़म अली ज़ैदी साहब से, और बाकायदा इनका सलाम और कलाम सुनने का इत्तेफाक हुआ। मैं उसके बाद फिर जो है वो मैं 2021 में अक्टूबर 2021 में अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी में परीक्षा नियंत्रक के पद पर जो है वो डिपोटेशन पर आ गया। तब जो है वो जयपुर रहने लगा, और डॉक्टर साहब जनाब से मुलाकात होती रही। फिर उसके बाद यही मैंने मुस्तकिल अपना क़याम के लिए छोटा सा झोपड़ा बना लिया और रहने लगा। यह ठीक है कि अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी में 6 महीने के बाद
میں واپس اپنے کالج ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں جو ہمارے محترم نیازی صاحب کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے اس میں واپس آ گیا اور میری پوسٹنگ چورو کے بجائے ٹونک کر دی گئی اور میں 2 سال جو ہے وہ ٹونک رہ کے وہاں سے ریٹائر ہو گیا. اس زمانے میں جو ہے وہ بڑی ملاقاتیں ہوئی, کبھی جمعے کے دوران, کبھی مجلسوں میں, کبھی جو ہے وہ سلام جو ہے وہ جناب کے گھر پہ, وہ سب میں نے جو ہے وہ اس میں ذکر کیا ہے. اور ان کی شاعری پر جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ جو ہے وہ میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. سارا تو جو ہے اردو زبان و ادب اور مذہبی امور سے وابستگی خاندانی وراثت کے طور پر ان کو ملی ہے. گھر کے علمی و ادبی ماحول کے سبب کم عمری میں شعر و شاعری کا شغف پیدا ہوا. نعت و منقبت قصائد و سلام کی سمت میں طبع آزمائی شروع کی. آپ نے خدا داد خان مونس مرحوم سے استفادہ کیا. نعت و منقبت پر مشتمل ایک مجموعہ نذران اعظم کے نام سے شائع بھی ہو چکا ہے. نعت و منقبت کے بعد غزل گوئی کی جانب مائل ہوئے میر اعظم زیدی کا زیر نظر شعری مجموعہ آبشار اعظم قدیم و جدید شعری روایت کا خوبصورت سنگم ہے. میر اعظم زیدی کی شاعری میں اگر ایک جانب کلاسیکل شاعری کی دلکش اور پر اثر توانا روایات کا پرتو دکھائی دیتا ہے تو دوسری جانب عصری آگہی کا فنی اظہار بھی دیکھنے کو ملتا ہے. یوں تو میر اعظم زیدی نے تقریباً جملہ اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے مگر ان کی پسندیدہ صنف غزل ہے. 20ویں صدی کے نصف آخر میں راجستھان کے افق غزل پر نمودار ہونے والے شعراء میں میر اعظم زیدی اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں. ان کی غزلوں میں حیات و کائنات کے عالم و مصائب بالکل لکھنؤ کی زبان پر لطف آتا ہے. امتحان جھیلی ہیں جن کے واسطے میں نے مشقتیں, اب وہی لوگ میرے مقابل میں آ گئے. مصروف کس قدر ہے یہ انسان آج کا, خود کے لیے بھی وقت نہیں خود کے پاس اب. اوڑھ لیجئے خلوت, اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جذبات و احساسات کی صداقت و واقعیت صناعی و لفاظی کی نظمہ تعالیٰ لکھا ہے. اس سے کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھ کر کے پیش کیا. میں بےحد مبارکباد جناب میر اعظم زیدی صاحب کو پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کی جانب سے کہ ان کا دوسرا مجموعہ کلام منظر عام پر آ گیا. آئیے حضرات, اب میر اعظم زیدی صاحب کے برادر عزیز اور برادر نسبتی قائم علی صاحب زیدی جاگیردار بلوچ تشریف لائے ہیں. میں ان کا استقبال کرنے کے لیے سید حبیب الرحمان صاحب نیازی اور عراق رضا زیدی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کا استقبال کریں. صاحب تشریف رکھتے ہیں, میں ان کا استقبال کرتا ہوں, تشریف لائیں. اور مسافر خانہ مسلم اسکول کے سربراہ کی حیثیت سے معاشرے میں اپنی شناخت رکھتے ہیں. آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیں. آپ کا بھی استقبال ملکی سرگرمیوں میں اپنا اہم کردار ادا کرتے رہتے ہیں. اور ہمارے درمیان جناب اور میر اعظم زیدی صاحب کے آپ ہم جماعت رہتے میں بال رکھتا ہے, تعلقات کے شیشے میں بال رکھتا ہے مگر دکھاوے کو میرا خیال رکھتا ہے. تعلقات کے شیشے میں بال رکھتا ہے مگر دکھاوے کو میرا خیال رکھتا ہے. اور ستمگری کا ایسا کمال رکھتا ہے, ستمگری کا ایسا کمال رکھتا ہے, رلا کے آنکھ پہ میری رومال رکھتا ہے, رلا کے آنکھ پہ میری رومال رکھتا ہے. ایک شعر اور سماعت فرمائے کہ نظر نظر کو ستمگری کا وہ ایسا کمال رکھتا ہے, ستمگری کا وہ ایسا کمال رکھتا ہے, رلا کے آنکھ پہ میری رومال رکھتا ہے.
تعلقات کے شیشے میں بال رکھتا ہے مگر دکھاوے کو میرا خیال رکھتا ہے، اور نظر نظر کو دکھاتا ہے خواب راحت کے، نظر نظر کو دکھاتا ہے خواب راحت کے، قدم قدم پہ بچھا کے وہ جال رکھتا ہے۔ بہت بہت کامیاب بہت ممنون ہوں کہ آپ نے بات کا خیال رکھتے ہوئے اس بات کو پیش کیا۔ آئیے حضرات گرامی، اپنے جناب شکیل عادل سے گزارش کروں کہ آپ تشریف لائیں اور مختصراً اپنا کلام پیش کریں۔ حضرات گرامی، یہاں ادب کے بڑے بڑے آفتاب و مہتاب موجود ہیں۔ میں اپنا تھا خالی میں اردو 4 منٹ سے اپنی بات یہ کیا تھا اپنی حاضری پیش کرتا ہوں۔ رہتی ہے شمع اردو جس انجمن میں روشن، رہتی ہے شمع اردو اس انجمن کے بانی ہے آپ میر و آدم۔ جس انجمن میں شمع رہتی ہے اردو روشن اس انجمن کے بانی ہے آپ میر اعظم، اور عرش ادب میں جن کے کردار کی ہے شہرت، عرش ادب میں جن کے کردار کی ہے شہرت، وہ ہستی جانی مانی ہے آپ میر اعظم، وہ ہستی جانی مانی ہے آپ میر اعظم۔ اور جس انجمن میں روشن رہتی ہے شمع اردو اس انجمن کے بانی ہے آپ میر اعظم۔ شکریہ۔ ایک مرتبہ ترنم کی وادی میں لے جانا چاہتا ہوں اور یہ شعر پڑھ کے میں خطہ طور سے تشریف لائے جناب اعجاز ٹوپی صاحب کے حضور پہنچنا چاہتا ہوں، تو میری آواز کو محفوظ رکھنا مجھے لمحے نہیں صدیاں سنے گی۔ جناب اعجاز ٹوپی صاحب۔ صورت ہنسی خوب رو، خوبصورت ہنسی خوب رو، صرف تو صرف تو صرف تو صرف تو صرف تو صرف تو خوبصورت ہنسی خوب رو، خوبصورت ہنسی خوب رو، صرف تو صرف تو صرف تو۔ میرے ذہن و تصور میں ہے، میرے ذہن و تصور میں ہے، تو ہی تو 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 تو ہی تو، صرف تو صرف تو صرف تو ڈھونڈتی ہیں نگاہیں تجھے، ڈھونڈتی ہیں نگاہیں تجھے، کب کو کب کو کب کو ڈھونڈتی ہے نگاہیں تجھے، کب کو کب کو کب کو، ہے یقین تجھ سا کوئی نہیں، ہے یقین تجھ سا کوئی نہیں، ہو بہو ہو بہو ہو بہو ہے یقین تجھ سا کوئی نہیں، ہے یقین تجھ سا کوئی نہیں، ہو بہو ہو بہو ہو بہو، پیار کی
पढ़ना था वो 4 मित्रों की बात। नहीं, आप पढ़ रहे, बात क्या पढ़ रहे? प्यार की तुझसे होती रहे, प्यार की तुझसे होती रहे, गुफ्तगू 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 गुफ्तगू, प्यार की तुझसे होती रहे, गुफ्तगू गुफ्तगू गुफ्तगू। और इश्क में हार कर हो गया, इश्क में हार कर हो गया, सुरखरू 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 सुरखरू। और आखिरी शेर करने समाज फरमाइएगा। हे सभी को यकीनन तेरी, हे सभी को यकीनन तेरी, जुस्तजू 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 जुस्तजू। एक शेर और समाज फरमा लीजिए आखिरी का। रात दिन हो ज़बां पर मेरी, हबीब रहमान साहब खास तौर से कवायद कहूँगा, रात दिन हो ज़बां पर मेरी, रात दिन हो ज़बां पर मेरी, अल्लाहू 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 अल्लाहू, रात दिन हो ज़बां पर, रात दिन हो ज़बां पर मेरी। उनको बड़ा मुशायरा बनाने में मेरा ताउन फरमाया, बहुत बहुत मुबारक। उनका सम्मान किया जाना है। मैं बड़े अदब से एक मरतबा फिर ज़हमत देना चाहता हूँ मीरा प्रजा देवी साहब को और अभी हनुमान साहब ने अजीब अब्दुल्लावाली को कि हमारे दरमियान बाल किशन साहब खींची तशरीफ रखते हैं, उनका इस्तेमाल माला पर लाकर रखता है। बाल किशन खींची साहब जो सियासी रहनुमा की हैसियत से जानवर पहचाने जाते हैं, उनका इस्तेमाल किया है। मुबारकबाद किया है अक्सर लालजारों से, लालजारों से तेरा जिक्र किया है अक्सर, दिल फिगारों से तेरा जिक्र किया है अक्सर, दिल फिगारों से तेरा। हाँ अगर साथ हो आसम तो बताए ये हदीस, हाँ अगर साथ हो आसम तो बताए ये हदीस, आबशारों से तेरा, आबशारों से तेरा जिक्र किया है अक्सर, आबशारों से तेरा जिक्र किया है अक्सर। हमारे दरमियान एक नौजवान शायर जो काजी से तशरीफ लाए हैं, महबूब साहब, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मुख्तसरन अपना नजराना पेश करें।
ہوتا جا رہا ہے، وہ دل سے جان ہوتا جا رہا ہے، میرا مہمان ہوتا جا رہا ہے، درختوں سے محبت ہو گئی ہے، درختوں سے محبت ہو گئی ہے، پرندہ جان ہوتا جا رہا ہے، درختوں سے محبت ہو گئی ہے، پرندہ جان ہوتا جا رہا ہے، وطن کی راہ میں جان کو لٹانا، وطن کی راہ میں جان کو لٹانا، میرا ایمان ہوتا جا رہا ہے، وطن کی راہ میں جان کو لٹانا، میرا ایمان ہوتا جا رہا ہے، امیر شہر کم عقلی سے تیری، امیر شہر کم عقلی سے تیری، نگر ویران ہوتا جا رہا ہے، امیر شہر کم عقلی سے تیری، نگر ویران ہوتا جا رہا ہے، فقیری بھاگ گئی محبوب جب سے، فقیری بھاگ گئی محبوب جب سے، یہ دل سلطان ہوتا جا رہا ہے، فقیری بھاگ گئی محبوب جب سے، یہ دل سلطان ہوتا جا رہا ہے، وہ دل سے جان ہوتا جا رہا ہے، میرا مہمان ہوتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں باہر جو تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے کچھ غزل کی شعر ایسے پڑھ رہا ہوں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ رونق بز میں جہاں حسن ادا کچھ بھی نہیں، رونق بز میں جہاں حسن ادا کچھ بھی نہیں، رونق بز میں جہاں حسن ادا کچھ بھی نہیں، میرے محبوب تیرے غم کے سوا کچھ بھی نہیں، بے خودی جب یہ بڑی ہے تو تصور جاگا، اب تصور میں میرے تیرے سوا کچھ بھی نہیں، بے خودی جب یہ بڑی ہے تو تصور جاگا، اب تصور میں میرے تیرے سوا کچھ بھی نہیں، تھے کبھی عشرت ماضی کے فسانے دل میں، اب تیری یاد مسلسل کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے مولا تو میرے دل کی حفاظت کرنا، دل میرا اس نے لیا جس میں وفا کچھ بھی نہیں، ہر طرف کرتے ہیں چرچے میری رسوائی کے، اور کہتے ہیں کبھی ہم نے کہا کچھ بھی نہیں،
کرتے ہیں روشن طاہر، ورنہ اس راہ میں ظلمت کے سوا کچھ تیسرا ہو کے رہ گیا۔ اور پروفیسر عراق زرہ زیدی صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں، اور ہے بھی یہ بات کہ قطع کا وزن الگ ہے اور ربائی کا الگ ہے، تو قطع پیش کر رہا ہوں۔ پسندیدہ کہ سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں، نظر جو ان سے ملے پھر انہیں سلام کروں، مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجئے، کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں۔ باتیں بہت ساری کرنی تھی۔ ایک عرصہ میں متحدہ عرب امارات میں رہا، نہ میں شہر جے پور کو بھولا اور نہ جے پور کی فضاؤں کو، اور نہ ہی ادبی نشستوں کو، بلکہ وہیں سے میں لائیو پڑھا کرتا تھا بزم قمر میں، اور بزم قمر میں جو غزلیں میں بھیج دیا کرتا تھا وہ فرید بھائی سے پڑھوا دیا کرتے تھے، اور میں جے پور کا تعارف بھی متحدہ عرب امارات میں کراتا رہا کہ یہ چھوٹی دلی کہلاتا تھا، اور آج بھی یہاں کے شعراء حضرات نے اور ادیبوں نے اس بات کو قائم رکھ رکھا ہے۔ میری دلی خواہش تھی کہ اردو کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ایک باقاعدہ استقبال ہو۔ خاطر خواہ تو میں نہیں کر سکتا، مگر ایک دلی خواہش ضرور پوری ہوئی۔ شعراء حضرات کو تو انعامات و اکرامات ملتے ہی رہتے ہیں بزم کی جانب سے، اور دوسری جو انجمن ہیں وہ بھی۔ تو یہاں جو کام کر رہے ہیں قمر اکیڈمی کے فرید ایوبی صاحب، حاکم ایوبی صاحب، وہ کسی طرح کمی برسا برس سے یہ انجمن جو ہے وہ ترقی کی جانب گامزن ہے۔ ہمارے استاد رہے قمر واحدی صاحب، جس ذوق و شوق سے، جس جانفشانی سے، جس محنت سے وہ پڑھاتے تھے اور لگن سے، وہ کوشش فرید ایوبی صاحب نے بھی کی۔ یہ وہ موقع نہیں کہ میں دیکھ تو رہی مگر میں کیا جو دل میں ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ تو فرید ایوبی صاحب نے بڑی کوشش کی کہ شبینہ اردو کالج ایک مرتبہ پھر اس کا شروع ہو جائے، مگر شبینہ اردو کالج نہیں شروع ہو سکا۔ باہر کیا اردو کی جانب ہمیں رواں دواں ہونا چاہیے، اور ہماری مادری زبان جو ہے اس کو، وہ ایک زبان جو ہے تحریک ہے اور ایک تہذیب ہی نہیں، بلکہ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ناطق لکھنوی نے ایک نظم اردو کی لکھی ہے، اور ایک مسعود رضا صاحب نے، مسعود اختر جمال صاحب نے جو نظم اردو کی لکھی ہے، اس کے کچھ اقتباس آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ روشن بنارسی ہفتوار تحریک رائے بریلی میں لکھتے ہیں کہ ہر ایک زبان کا سنگم اردو زبان ہماری کا نعرہ لگا کر مسعود اختر جمال نے انسانوں کو چونکا دیا اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ جس طرح اردو زبان سنسکرت، ہندی، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں کا ایک خوشنما سنگم ہے، بالکل اسی طرح اس کے بولنے والے بھی، وہ خواہ کسی قوم و مذہب کے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کی محبت کا سنگم ہے اور اتحاد عمل کی بولتی ہوئی تصویریں ہیں۔ گفتگو ناطق کی یہ ہے آغاز اردو کب ہوا، جستجو یہ ہے کہ ظاہر راز اردو کب ہوا، انجمن میں نغمہ آرا ساز اردو کب ہوا، ساز بزم ہند ہم آواز اردو کب ہوا، ایک ہی دھن سنتے سنتے ہو گئے ہیں کار سن، دعوے ایجاد اردو کی لگی ہے سب کو دھن۔ یہ اردو سے متعلق ایک بات تھی جو میں نے کہہ دی۔ تو میں اپنی جانب سے اور میری دختران اور میرے داماد جو یہاں اپنی گوناگون مصروفیتوں سے یہاں عید کی چھٹیوں پر آئے ہیں، اور اس وقت یہ اجرا بھی ہو رہا ہے، اس میں وہ شامل ہے، مجھے اس کی بڑی خوشی ہے۔ وہ بھی آپ سب لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں عید الفطر کی بھی اور اس جشن میں آنے کی۔ اس میری کتاب کے لیے جو کچھ بھی لکھا گیا میں تو اس قابل نہیں۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا مطالعہ میرے خاندان سے مختلف اور میرے مطالعہ لکھا، میں ان کا بے شکر گزار ہوں۔ عراق رضا زیدی صاحب نے جو یہ تاریخ نکالی ہے وہ بھی آپ کی پیش خدمت ہے۔ عراق رضا زیدی صاحب کے لیے خداداد مونس صاحب اپنی کتاب پرفضا میں لکھتے ہیں
کہ پروفیسر کرام رضا زیدی صاحب کے لیے لکھا ہے کہ آپ بریلی کے معروف و مستند شاعر و ادیب حضرت قلم سنبھلی کے فرزند ارجمند ہیں. شاعری کے فنی نکات سے ان کی واقفیت کا میں دل سے قائل ہوں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرح کے قطع تاریخ جو کہ آج محفوظ ہوتی جا رہی ہے. 2019 سال کی قطع تاریخ نکالتے تھے کہ آپ نے 2024 اس سے نکالا ہے کہ زبان اردو میں واردات جہاں بیاں ہے، تخیل اعلیٰ نئے مضامین نئی زباں ہے، بہار جے پور میر اعظم علی کے فن میں جدیدیت بھی روایتی شاعری میں ہاں ہے. یہی ہے تعریف عیسوی سن میں آدمی لکھ ادب نما آبشار اعظم رقم بے جاں ہے. آپ کا تخلص آدمی ہے، آدمی سے دوسرا قطع تاریخ آپ کا ہے کہ قطع تاریخ سال ارشاد آبشار اعظم در سن عیسوی سالم و در صنعت تخریجہ سن عیسوی ہے ادب عشق آبشار اعظم بھی 2024 عیسوی میں نکالا. عیسوی سن آدمی یہ محکم ہے، تخریجے میں صاف ہے یہ ہجری سن، بے سر عشق آبشار اعظم ہے. اس سے 1445 ہجری آپ نے آپ کا بہت مشکور ہوں میں. محترم حبیب الرحمان صاحب نیازی، پروفیسر احتشام عباس حیدری صاحب، ڈاکٹر جلال توقیر صاحب، یعقوب تصور صاحب، ڈاکٹر زیبا فضا اور سرکار علی رضوی فانی جودھ پوری جنہوں نے میری کتاب میں لکھا ہے، میں ان سب کا بہت مشکور ہوں. اور یہ کتاب دیر ہوتی چلی گئی اسی لیے کہ میں 2 گھوڑوں پر سوار رہا، ایک تو متحدہ عرب امارات میں اور اس کے بعد ہندوستان جنت نشان میں. جب بھی میں جاتا تھا تو ہمارے داماد اور لڑکیاں یہ کہتی تھی کہ یہ کتاب کب نکلے گی. جب یہاں جے پور آتا تھا تو ڈاکٹر جلال توقیر صاحب خاص طور سے کہتے تھے کہ بہت دیر ہوتی جا رہی ہے، کتاب کیوں نہیں نکلتی، کون سی صدی میں نکلے گی. یہ کتنی بات میں نے اس لیے بھی لکھی ہے، وہی غلط کہانی ہے. باہر کیا آج یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو ہی گیا اور یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے. میں اس میں جو پیش کرتا ہوں اس کا آبشار اعظم میں اور میری شاعری اس میں نے سب کچھ لکھا ہے کہ یہ کتاب مجھے چلی گئی. واقع دیر آیا درست آیا تو مقولہ اسی کے لیے ہے. اور احتشام عباس حیدری صاحب نے جو شعر میرے لیے پڑھا وہ انہیں واپس کر رہا ہوں. صاحب چھٹتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. میرے دل میں بھی یہ تشویش تھی کہ احتشام عباس حیدری صاحب کون ہے اور کب ان سے ملاقات ہوگی، تو وہ ملاقات ٹی وی پر ہی ہوگی. میں اپنی غزل کو جو خدائی کو آفتوں کا شکار رہتا ہے، جس نے کی ہے بزرگوں کی خدمت ہاں وہی باوقار رہتا ہے. اٹھ گیا ہے سکون دنیا سے جانے کیوں انتشار رہتا ہے. ذمہ داری کا پاس ہو جس کو شخص وہ بردبار رہتا ہے. پھر میں کہ لوگ رہتے ہیں آگے پیچھے سب جب تک اقتدار رہتا ہے. لوگ رہتے ہیں آگے پیچھے سب جب تک اقتدار رہتا ہے. اور حق و انصاف کی کمائی میں دل نہ صبر و قرار رہتا ہے. میرے دل کا عجیب عالم ہے جب سے وہ نوبہار رہتا ہے. ان کو نفرت میں غرق رہنے دو، ان کو نفرت میں غرق رہنے دو، مجھ کو ہر ایک سے پیار رہتا ہے. دل میں اعظم کے ہر گھڑی ہر جا صاحب ذوالفقار رہتا ہے. اس میں آبشار جو ہے مطلع میں ہے، اس میں آبشار مقطع میں آئے گا. گفتگو مثل نوبہار کرو تم کسی کا نہ دل فگار کرو. مجھ کو پھر سے نہ اشتبار کرو، آج میرا بھی اعتبار کرو. آ کے ایک بار میری خدمت میں میری دنیا کو خوشگوار کرو. شاعروں کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر کہ شاعروں تم سے جب بھی کوئی لڑے اپنے شعروں سے اس پہ وار کرو. آ کے ایک بار میری خدمت میں میری دنیا کو خوشگوار کرو. شاعروں تم سے جب بھی کوئی لڑے اپنے شعروں سے اس پہ وار کرو. جس کا مل جائے آخرت میں ثواب ایسا دنیا میں کاروبار کرو. خوشیاں دو جس کو چاہیے خوشیاں، راہ ایسی کچھ اختیار کرو. رہ کے تہذیبی دائرے میں صدا اپنی ہستی کو بالوقار کرو. گھر سے ہو جائے دشمنی بھی کبھی
اس کی عزت نہ تارتا درج ہو جائے دشمنی بھی کبھی اس کی عزت نہ تار کرو خود ہی اپنے کفیل بن جاؤ تم کسی کو نہ زیر بار کرو شعر اردو زبان کے سنوا کر ساری محفل کو خوشگوار کرو کہو شیریں سخن ہر ایک کو صدا لہجہ کچھ ایسا اختیار کرو منتظر تھا تمہارا کل تک میں آج تم میرا انتظار کرو منتظر تھا تمہارا کل تک میں آج تم میرا انتظار کرو دل کی بستی بسانے کی خاطر زندگی میں کسی سے پیار کرو دل کی بستی بسانے کی خاطر زندگی میں کسی سے پیار کرو دل یہ کہتا ہے ہر گھڑی اعظم نیکیاں مثل آبشار کرو کتاب کے پیچھے بھی لکھا ہے کہ دل یہ کہتا ہے ہر گھڑی اعظم نیکیاں مثل آبشار کرو شان اس شہر کی ہر طرح سے قائم رکھیے نظم جے پور کو مل جل کے منظم رکھیے کتنے ارمانوں سے جے سنگھ نے بسایا ہے اسے رام سنگھ نے بڑی محنت سے سجایا ہے اسے اس نے تدبیر سے مرزا نے سنوارا ہے اسے مان نے پریم کا ایک گیت سنایا ہے اسے ہے ہر ایک خلق میں اس واسطے عظمت اس کی ساری دنیا میں ہوا کرتی ہے عزت اسے جو باہر رہا تو مدینہ الجے پور کے نام سے اخباروں کے اندر چھپتا تھا ہوا محل کے میوزیم میں فوٹوز بھی چھپتے میرا یہ شہر اخوت کی صدا دیتا ہے علم و اخلاق و لیاقت کی صدا دیتا ہے باہمی میل و محبت کی صدا دیتا ہے حق و انصاف و دیانت کی صدا دیتا ہے اب تو آ جائے گا جے پور پہ کچھ اور نکھار ہر طرف خوشیوں کی ہوتی ہی رہے گی بوچھار 300 سال کی دیرین روایت کی قسم اس کو شاہی نے عطا کی اسی عزت کی قسم آپسی پریم کی بے لوث محبت کی قسم سادھو سنت کی درویشوں کی عظمت کی قسم رشتہ ہر ایک سے گلابی ہی بنانا ہے ہمیں پیار کا سکہ ہر ایک دل میں جمانا ہے آج اس شہر میں مل جل کے ہی جینا ہے ہمیں جام اخلاق و محبت کا بھی پینا ہے ہمیں سر بلندی کی طرف بڑھنے کا زینہ ہے ہمیں یہ محبت یہ تعلق یہ خزینہ ہے ہمیں ساری قومیں جو ملیں گی تو بحالی ہوگی وہ خوشی ہم کو ملے گی جو نرالی ہوگی آپ کو کرار صاحب جن کی یہ خوشیاں ہے یہ تعبیر خوابوں کی بزرگوں کی دعا سیرا خوشی میں جھومتے ہیں نعمت و فرقان و عابد بھی ہے کتنا خوش کلام و خوش اداؤ خوش نما سہرا نکھار آیا بڑی محفل میں رونق دونوں سہروں کی ہنسی جذبہ لیے اعظم نے جب دل سے پڑھا سہرا ہمارے برادر عزیز مظاہر حسین کی شادی میں علی گڑھ گیا کچھ اشعار ان کی پیش کرتا ہوں کہ بارک اللہ کے ہے سایہ رحمت سہرا سر سے پا تک ہے خوشی اور مسرت سہرا ایک نظر دیکھ سکے کوئی مظاہر کا جمال چشم نظارہ کو دے اتنی تو فرصت سے والدہ کا یہ چمن گل نما گلزار رہے شکر صد شکر بنا فرض کی صورت سے خیر اندیش برادر جسے اعظم کہیے لکھ دیا اس نے باخلاص رخصتی کے کچھ اشعار میں پوچھ کرتا ہوں میری لڑکیاں یہاں موجود ہیں کہ جب یہ رخصتی کے اشعار میں نے کسی سے آسان ہے مگر تم نے پڑھے کیسے سما کہتی ہے اور دل میرا کچھ کہتا ہے پھر بھی میں پھر سے خوش ہوں کہ میری بات خدا سنتا ہے یا علی آپ مجھے ایک نئی قوت دے دیں کر سکوں بیٹی کو رخصت مجھے ہمت دے کچھ کو جب گھر میں میں ابھی نہیں پڑھتا ہوں کچھ کو جب گھر میں نہ پاؤں گا تو کیا گزرے گی لوٹ کر جب بھی میں آؤں گا تو کیا گزرے گی جب بھی تحفہ کوئی لاؤں گا تو کیا گزرے گی بات دل کی جو سناؤں گا تو کیا گزرے گی سب یہ دیکھیں گے جدا تجھ کو کروں گا ہنس کر کون سمجھے گا یہ گزرے گی مگر اس کی دوسری رقم شادی خانہ علی مختلف نے سید زہرا زدی ہمراہ سید آصف علی رحمت حق تمنا نبی ہے بیٹی اس لیے ہر جگہ نازوں میں پلی ہے بیٹی جس سے گھر مہکے وہ نایاب کلی ہے بیٹی عین فطرت کے تقاضوں میں ڈھلی ہے بیٹی اپنے ماں باپ کو دوزخ سے بچانے والی ان کے ارمانوں کی دنیا کو سجانے والی پیاری دختر وہ میری جس کو شبینہ کہیے علم و اخلاق و تدبر کا نگینہ کہیے ہمت و حوصلے کا ایک سفینہ کہیے اچھا ماحول بنانے کا قرینہ کہیے آج اس بیٹی کو رخصت میں کروں گا کیوں کر غم جدائی کا بھلا اس کی سہوں گا کیوں کر یاد رکھنا یہ نصیحت میری ہے بیٹی صدا تیرا شوہر ہے محافظ جو مجازی ہے خدا
اپنے سسرال کی عزت بھی ہے ایک فرض تیرا، تیرے اخلاق سے مہکے تیرے گلشن کی فضا، ساتھ آصف کے ہمیشہ تجھے رہنا ہوگا، اس نے کردار ہمیشہ تیرا رہنا ہوگا۔ جو شکریہ کی تم نے کی جائے وہ یہاں آنے والے تھے کسی وقت خان صاحب یہاں تشریف لائیے، تشریف لایا آپ یہاں تشریف کہ بیرون ممالک رہتے ہوئے بھی مجھے اس جے پور کی ایک ایسی خوشبو محسوس ہوتی تھی آپ کے خطوں سے، اور ہمارے مشفق و مہربان ہیں اور صلاح و مشورے میں ہمیشہ ہماری جو ہے آگاہ کسی طرح سے آگاہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ محترم اے.آر. خان صاحب بہت مقامات پر کلکٹر کے عہدے سے فائدے ہیں اور ٹاپ سے ہی اور آج بھی ہم ان کو ریٹائرڈ نہیں کہتے ہیں۔ راجستھان کے اندر NGO کا جو مرکز چلا رہے ہیں وہ انہی کا کام ہے۔ اب جب کہ اردو میں اس نے خط ہے لکھا، اس کا شکریہ کہ میرے حق میں اس نے دعا، اس کا شکریہ کام آیا ہوں میں جس کے برے وقت میں صدا، اس نے مجھے برا ہی کہا، اس کا شکریہ۔ ناچیز ہوں میں گناہ گار بدسیر، اس پر بھی اس کی لطف و عطا، اس کا شکریہ۔ کر کے بلند حق کی صدا، حق پرست نے انسانیت کو درس دیا، اس کا شکریہ۔ احسان اس پہ کتنے ہیں میرے خدا گواہ کہ اس نے پھر بھی مجھ سے دبا، اس کا شکریہ۔ خود جام شیریں اس نے بسط شوق بھی دیا، زہریلا جام مجھ کو دیا، اس کا شکریہ۔ سکھلائے مجھ کو طور طریقے جہان کے، اردو کا مجھ کو درس دیا، اس کا شکریہ۔ اس بے وفا کو کیا نہ کہا میں نے بار بار، پھر بھی وہ میرے دل میں رہا، اس کا شکریہ۔ فرصت نہ تھی کہ ہاتھ بھی مجھ سے ملا تھا وہ جواب جو ہے، فرصت نہ تھی کہ ہاتھ بھی مجھ سے ملا تھا وہ، بس دور ہی سے ہاتھ اٹھا، اس کا شکریہ۔ پردیس میں گزرتی ہے کیا کس کو ہے پتہ، جس نے بھی مجھ کو فون کیا، اس کا شکریہ۔ پردیس میں لکھی، پردیس میں گزرتی ہے کیا کس کو ہے پتہ، جس نے بھی مجھ کو فون کیا، اس کا شکریہ۔ تنہائی میں ہے میری غزل میرے ساتھ ساتھ، خلوت میں بھی ہے ایک مزہ، اس کا شکریہ۔ کرتا رہا وہ جور و جفا ظلم اور ستم، ہے میرے ساتھ میرا خدا، اس کا شکریہ۔ آسان کیے ہیں جس نے بہت میرے مسئلے، جو میرا خیر خواہ رہا، اس کا شکریہ۔ مجھ کو سلام عید بھی بھیجا نہیں کبھی، نیکی کا بدلہ خوب دیا، اس کا شکریہ۔ اپنا مجھے لگا وہ کری جب شکایتیں، اپنا مجھے لگا وہ کری جب شکایتیں، سنتا ہوں مجھ سے ہے وہ خفا، اس کا شکریہ۔ منجھاج سے نکالا ہے مانجھی نے ناؤ کو، جس نے بھی شکریہ نہ کہا، اس کا شکریہ۔ پردیسی مجھ کو اس نے سمجھ کر کیا ہے اور، جس نے بھی میرا فون سنا، اس کا شکریہ۔ بہت دیر ہوتا تھا کہ کوئی دیر اور بات کر لیں، اور جس نے بھی فون سنا اس کا بھی شکریہ۔ میری غزل نے اس کو غزل خواہ بنا دیا، مشکور ہے وہ کتنا میرا، اس کا شکریہ۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جانتا تھا خوب کہ رشتہ ہے مجھ سے کیا، پھر بھی نہیں سلام کیا، اس کا شکریہ۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تھا اجنبی کہ جان نہ پہچان مجھ سے تھی، پھر بھی مجھے سلام کیا، اس کا شکریہ۔ وہ جانتا تھا خوب کہ رشتہ ہے مجھ سے کیا، پھر بھی نہیں سلام کیا، اس کا شکریہ۔ تھا اجنبی کہ جان نہ پہچان مجھ سے تھی، پھر بھی مجھے سلام کیا، اس کا شکریہ۔ نظروں سے اپنی قتل وہ کرتا رہا مجھے، الزام میرے سر پہ دھرا، اس کا شکریہ۔ یک بار کی وہ جلوہ دکھا کر چلے گئے، دی ہے یہ اس نے کیسی سزا، اس کا شکریہ۔ آ کر کسی نے بزم تصور میں یک بیک دکھلائی اس کو شوق ادا، اس کا شکریہ۔ دل میں بسائے بیٹھا ہے مجھ کو وہ دل ربا، یہ راز مجھ پہ آج کھلا، اس کا شکریہ۔ آ کر کسی نے بزم تصور میں یک بیک دکھلائی مجھ کو شوق ادا، اس کا شکریہ۔ دل میں بسائے بیٹھا ہے مجھ کو وہ دل ربا، یہ راز مجھ پہ آج کھلا، اس کا تصویر اس کی، اس کا تصور اسی کا ذکر ہے، درد لا دوا کی دوا، اس کا شکریہ۔ دی جس نے داد مجھ کو کہا میں نے آفرین،
اور جو خاموش بیٹھا رہا اس کا شکریہ۔ بزم غزل میں آئے ہیں اعظم کے ہم نوا۔ حضرات محترم، ابھی سب کا شکریہ ادا کرتا اور اسٹیج پر تشریف فرما سمجھ رہا ہوں۔ سامنے بیٹھے ہوئے محترم دوست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بہت ہوا چاہتا ہے اور بارش کی آمد ہے، اس لیے میں آپ کے درمیان، آپ کے اور دسترخوان کے درمیان میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ 2-3 گزارشات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں آبشار اعظم کی اس اجرا کے موقع کے اوپر جناب میر اعظم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کے ذریعے سے ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کا اور ادبی گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ دوسرے، اس موقع کے اوپر اردو کی جو حضرات خدمت کر رہے ہیں ان کی جو عزت افزائی کی ہے، اس کے لیے میں بھی اپنی جانب سے ان تمام لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں جو نامساعد حالات کے اندر اردو کی خدمت کر رہے ہیں۔ خصوصی طور سے جناب جمیل صاحب کا، جناب شکیل صاحب کا، جناب حکیم ایوبی صاحب کا، اور یہاں بیٹھے ہوئے میں ذمہ داران سے یہ گزارش کروں گا، خاص طور سے شبیر صاحب اور شوکت قریشی صاحب کو مخاطب کر کے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ حضرات اردو کی جو خدمت کر رہے ہیں مالی پریشانیوں کی سبب اس انداز سے نہیں کر پا رہے ہیں جتنا اس کا حق ہے۔ اگر آپ حضرات کے اداروں کی طرف سے ان حضرات کو تھوڑا تعاون مل جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے اردو کی اور زیادہ بہتر انداز میں خدمت کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ڈائس پر اتنی گراں قدر شخصیتیں موجود ہیں اور حسن اتفاق کے سامنے بھی اتنی ہی گراں قدر شخصیتیں ہیں جتنی ڈائس پر موجود۔ اور میں سب سے پہلے میر اعظم علی زیدی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ ان کی کتاب عمل میں آئی، اس کا اجرا عمل میں آیا، جس سے بہت کچھ لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا، ہم جیسے لوگ سیکھیں گے۔ اور یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ ہماری آپ کی ملاقات بھی ابوظہبی میں ہوئی تھی، یہاں نہیں ہوئی تھی۔ پہلی ملاقات ابوظہبی میں دبئی کے مشاعرے میں گئی تھی، عالمی خواتین مشاعرہ تھا، اس میں وہاں آپ سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد پھر یہاں برابر ہوتی رہی۔ تو وقت کافی ہو چکا ہے لیکن میں کچھ شعر پیش کرنا چاہوں گی۔ عرض کیا ہے کہ ایک تو اہل دانش کو اسی بات کی حیرانی ہے، اہل دانش کو اسی بات کی حیرانی ہے، شہر کاغذ کا ہے شعلوں کی نگہبانی ہے۔ اہل دانش کو اسی بات کی حیرانی ہے، شہر کاغذ کا ہے شعلوں کی نگہبانی ہے، اور اس طرح گھیر لیا مجھ کو غموں نے جیسے، اس طرح گھیر لیا مجھ کو غموں نے جیسے، میں جزیرہ ہوں میرے چاروں طرف پانی ہے، میں جزیرہ ہوں میرے چاروں طرف پانی ہے، میں جزیرہ ہوں میرے چاروں طرف پانی ہے۔ اور 2-3 شعر اور پیش کرنا چاہوں گی، وقت بہت کم ہے۔ کہا جاتا ہے یہاں پر خواتین کی تعداد بہت کم ہے، لیکن میں ان کو مخاطب کر کے یہ کچھ شعر پڑھنا چاہوں گی غزل کے، کہ کہا جاتا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کے آپ ہمارا مطلب گراں قدر سماعتوں کی نظر کرتی ہوں کہ اگر پیروں میں جنت چاہیے تھی، اگر پیروں میں جنت چاہیے تھی، اگر پیروں میں جنت چاہیے تھی تو اس کی بھی اجازت چاہیے تھی، اور لبوں پر تلخ گل بوٹے ہیں اس کے، لبوں پر تلخ گل بوٹے ہیں اس کے، مجھے اس کی وضاحت چاہیے وہ سجدہ آخری جو عصر کا تھا، مجھے ایسی عبادت چاہیے تھی، مجھے ایسی عبادت چاہیے تھی،
اور جو دشمن ہے ہماری زندگی کے، جو دشمن ہے ہماری زندگی کے، ہمیں ان سے محبت چاہیے، ہمیں ان سے محبت چاہیے تھی۔ بہت بہت شکریہ۔ شرائط میں ہمارے مہمان اعزازی اے آر خان صاحب، ریٹائرڈ آئی ایس، سابق کلکٹر ٹرانک ڈونگرپور، تحت تنظیموں سے وابستہ ہے، آپ این جی او چلاتے ہیں۔ اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں ان کے تعلق میں بہت ساری باتیں کی جائے، میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ اپنے اظہار خیال فرمائیں۔ جناب اے آر خان صاحب یہاں موجود ہیں، اور شبیر بھائی وغیرہ، اب نام سب کے لے نہیں پاؤں گا، کافی لوگوں کے نام جانتا ہوں، محبوب صاحب ہیں، تو ان سب کی موجودگی میں یہ جو مبارک کام ہوا ہے یہ اپنے آپ میں یہ بہت بڑا شاہکار ہے، اور اس کے لیے آپ کو اور مجھے معلوم نہیں کتنے وقت مجھے ملنا ہے، 10 منٹ کی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اور شاید اتنی مشکل ہے اس کا اندازہ یہ لگایا سکتا ہے۔ میڈم آپ سنیے، دیکھیے کہ جس خشک سیلوں یعنی شاعر کا لہو ہوتا ہے، خشک سیل جان نثار کرتا ہے۔ اردو کی اہمیت کیا ہے؟ اردو کا اندازہ زبان میں اس لیے لگا جاتا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اردو بولے، ہر آدمی چاہتا ہے۔ اور آپ پارلیمنٹ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو کوئی پارلیمنٹ جلسہ ایسا نہیں ہے جس میں کم سے کم 12 شعر نہیں پڑے ہوئے ہوں، کوئی بھی آپ اردو کے 12 شعر کم سے کم پڑھی نہیں جاتے، 12 مطلب 12 13 14 ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایون جب ہماری تصویر سامنے منموہن سنگھ جی وزیر اعظم نہیں تھے اس زمانے میں، اس کے منسٹر سے کہنا ہے 66 پیج میں یہ نکل کے آیا ہے، اس کا شعر پڑھا، اس کے بعد کوئی بات نہیں کر، محبتوں کو سزا بھر کے دیکھو دامن میں اضافہ ہوتا رہے گا تمہارے خیمن میں۔ تو محبت ایک ایسی چیز ہے کہ شعر اس پہ مجھے کہ وہ بھی کیا خوب ایک روایت تھی، وہ بھی کیا خوب ایک روایت تھی، سب مسائل کا حل محبت تھی۔ اسی بات ہے کہ اس کو زیدی سر کے لیے بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ محمود سر کا ایک پروگرام چل رہا تھا ایک کانفرنس میں، آئی واز ڈوئنگ سم کمپیئرنگ دیئر، ایک سر کو سر کے لیے دل کی عملی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، بہت بہت مبارکباد ادا کرنا چاہتی ہوں، اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے کہ آئی ایم بینگ ہیئر ان دیز اسکالرس اینڈ ان دیز واٹ شوڈ آئی سے اباؤٹ دا پروفیسرس اینڈ دا گریٹ تھنگس آف دا اردو لرنرس۔ سو چھوٹا موٹا کام ہم لوگ کر لیتے ہیں اردو کے لیے، گھر گھر جا کر اکٹھے کرتے ہیں بچے کہ آپ اردو پڑھیں، اپنا سبجیکٹ ان کو ہم دلوائیں، کیونکہ پتہ نہیں اردو کے لیے کچھ ایسا ہونے لگا ہے کہ اس کو بہت زیادہ لوگ بچے آج کل کے جو ہیں وہ نہیں لے رہے، لیکن ہم جیسی جنریشن کے لوگ اگر ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو دے ول ٹیک، اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے میں نے اپنا ماسٹرس انگلش میں کیا تھا، بٹ آئی واز ناٹ سیٹسفائڈ دیٹ ٹائم، ٹھیک ہے وہ ایک اپنی تسکین کے لیے ہو گیا، لیکن روحانی تسکین کے لیے میرے فادر جو میرے والد مرحوم تھے انہوں نے کہا کہ تمہیں اردو میں کچھ کرنا چاہیے، سو دیٹ ٹائم آئی ڈن ماسٹرس ان اردو نیٹ اینڈ پی ایچ ڈی آلسو ان اردو، کہ انگلش والے تو انگلش پڑھا لیں گے، بہت سارے مل جائیں گے، پر اردو اگر ہم نہیں پڑھائیں گے تو پھر کون پڑھائے گا؟ سو وہ موٹیویشن ہمیں وہاں سے ملی تھی، اور اب آپ سب کے بیچ اس طرح کے پروگرامس میں آ کر یہ ایک بہت بڑی ہماری جنریشن کے لیے گریٹ موٹیویشن ہے۔ So I would like to say thank you to all, and especially Zedi sir for his book and inviting us. Thank you sir, thank you so much. معذرت خواہ ہوں شعراء حضرات سے کہ میں نہیں پڑھوا سکا، ایک تو موسم جو ہے بہت دیگر گو ہے جس سے مجھے برابر اطلاع مل رہی ہے، میں پھر ایک مرتبہ پھر ان سے معذرت کر رہا ہوں کہ میں انہیں نہیں پڑھوا سکا، اور میرا دل چاہتا تھا کہ انہیں اسٹیج پر بلاؤں اور پڑھاؤں، اور آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ، تمام معذرت کے لیے باہر تشریف لے جائیں۔ میں لوکیش کمار صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج منیر اعظم زیدی کی 8 شاعری غزلیں ہیں، یہ ان کا ہیڈنگ ہے۔ اس وقت ڈاکٹر کے ایل جین صاحب کا اور دوسرے ڈاکٹر کے ایل جین صاحب کا، دنیش کمار صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ الیکشن کا ٹائم ہے،
इलेक्शन की जो मसरूफियतें हैं इस हॉल के लिए उन्होंने इस वक्त भी हमारे लिए ये हॉल फराहम किया, उनका बेहद शुक्रिया। आई लाइक टू थैंक